आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يهدي अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के स्पेशल प्रोग्राम सीरत औलिया अल्लाह में इस्तक़बाल करता हूँ। आज हम एक ऐसे वली शख्स की बारगाह में हाज़िर हुए हैं। मेरी मुराद हज़रत सैयद सुलेमान औलिया हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर, जो कि वाक़ है सुलेमान नगर चिंतलमेट में। हम यहाँ पर आए हैं और हमने कई सारे चीज़ें हमने देखी, कई सारे हमारे इल्म में इज़ाफ़ा हुआ, मालूमात में इज़ाफ़ा हुआ। हम चाहेंगे कि हज़रत की सवान हयात का तज़किरा भी आप हज़रात के सामने हमारे चैनल के ज़रिए आप हज़रात तक पहुँच जाए। इसके लिए आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं यहाँ के खादिम हाफिज़ मोहम्मद ख्वाजा नक्शबंदी साहब। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत की सवान हयात, हज़रत कहाँ से तशरीफ़ लाए, हज़रत की क्या करामात थी, उस पर हम हाफिज़ साहब के साथ नज़र रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हाफिज़ साहब, आपका हम इस्तक़बाल करते हैं हमारे टीवी चैनल पर, सिटी इंडिया टीवी के इस प्रोग्राम में सीरत औलिया अल्लाह में, और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हाफिज़ साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारे क़ारीन को, नाज़रीन को हमारे इस चैनल के ज़रिए हज़रत सैयद हुसैन औलिया हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के, सुलेमान औलिया हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की सवान हयात के बारे में कुछ बताएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ये बारगाह हज़रत सैयदना सुलेमान औलिया हुसैनी अलैहिर्रहमा की बारगाह है, और यहाँ पर सुलेमान औलिया हुसैनी अलैहिर्रहमा के साथ बीबी ज़ैनब अम्मा जान भी यहाँ पर, आपका भी मज़ार यहाँ पर बना हुआ है, आप भी यहाँ, आपका मज़ार भी पुरअनवार यहाँ पर है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुलेमान औलिया हुसैनी अलैहिर्रहमा किरमान अरब से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम तमाम पर सुलेमान औलिया सरकार का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि सरकार अरब शहर छोड़कर हम ग़ुलामों की बस्ती में यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और सुलेमान औलिया हुसैनी अलैहिर्रहमा सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान में पहाड़ी में आने की वजह यह है कि सिर्फ़ दीन इस्लाम की तबलीग उनका काम था। दीन को फैलाते हुए अरब शहर से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, और यहाँ पर दीन की बहुत बड़ी खिदमत यहाँ पर आपने अंजाम दिया। यहाँ पर लोग दीन से कुछ वाकिफ़ नहीं थे, यहाँ के लोग बुत परस्त थे, लेकिन औलिया इकराम यहाँ पर तशरीफ़ लाने के बाद यहाँ पर जो माहौल इस्लाम बना, इस्लाम का जो माहौल यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है कि यहाँ पर सुलेमान औलिया हुसैनी अलैहिर्रहमा तशरीफ़ लाए। यहाँ पर सरकार आने के बाद दीन की खिदमत किए,
اپنے مریدین کو یہی پیغام دیتے تھے کہ صرف اور صرف زندگی کو اگر کسی کے پاس صرف کرنا ہے تو وہ راہ خدا میں صرف کرو، کیونکہ بڑے بڑے بادشاہ جب ہندوستان میں آئے تو زمین کے لیے آئے، لیکن اولیاء اللہ جب آئے تو دین کے لیے یہاں پر آئے۔ آج بڑے بڑے مقبروں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے شہنشاہ جو زمینات کے لیے، جو محلات کے لیے جو محل بنا کر یہاں پر رہتے ہیں، ان کے مزاروں پر ایک پھول نظر نہیں آتا، ان کی مزاروں کو مقبرے بنا دیے گئے۔ لیکن اولیاء اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے واسطے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے یہاں پر آئے، تو اللہ رب العزت نے ان پر یہ فضل کر دیا کہ قیامت تک آنے والی نسل ان کی مزاروں پر پھول چڑھاتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں صرف کیا۔ اللہ نے قیامت تک ان کی مزاروں کو تر و تازہ کر دیا۔ اور سامعین اکرام، سرکار سلیمان اولیاء کا صرف یہی معاملہ تھا کہ آپ ہر کسی سے محبت کیا کرتے تھے، آپ ہر کسی سے، اپنے ہو یا غیر ہو، ہر کسی سے آپ محبت کیا کرتے تھے۔ اور آپ انسان تو انسان، جانوروں سے بھی آپ محبت کیا کرتے تھے، جانوروں کو بھی آپ دور نہیں کرتے بلکہ اپنے قریب کرتے، تاکہ اب آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو مزار سرکار کا جہاں پر بنا ہوا ہے، یہاں پر آپ کو بلیاں بھی نظر آتے ہیں۔ بلیاں یہاں پر سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ان کے لیے یہاں پر دودھ وغیرہ بھی یہاں پہ جو زائرین آتے ہیں وہ دودھ وغیرہ بھی ان کو ڈالتے ہیں۔ تو سرکار کا معاملہ یہی تھا کہ انسانوں سے تو انسانوں سے، جانوروں سے بھی محبت کرو، کیونکہ دین کسی سے دشمنی کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ سب سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو سرکار بھی یہاں پر آئے تو سب سے محبت کیے، سب سے محبت کرنے کا انجام بھی یہ ہوا کہ آج ہم کلمہ پڑھنے والے یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ اولیاء نہ آتے تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا یہ ہم کو بھی خبر نہیں تھی، لیکن اولیاء اکرام کے صدقے اللہ رب العزت نے ہم کو دین کی تعلیم دی۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہی اولیاء اکرام کا فیضان ہے، یہ فیضان اولیاء اکرام ہے جو ہماری نسلیں قرآن پڑھتے نظر آ رہی، مساجد آباد نظر آتی ہے، تو صرف اور صرف اولیاء اکرام نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں صرف کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے مزاراں کو قیامت تک کے لیے تر و تازہ کر دیا۔ اور یہاں پر سرکار سلیمان اولیاء کا جو عرس شریف ہوتا ہے، سرکار کی جو وفات کا دن ہے، عرس شریف جو یہاں پر ہوتا ہے، تو سامعین اکرام، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو حضرت سیدہ بی بی زینب اماں جان علیہ رحمہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے، اور سرکار سلیمان اولیاء کا عرس شریف 20، 21، 22 محرم الحرام کو یہاں پر منایا جاتا ہے۔ 20 محرم کو یہاں پر غسل شریف، 21 محرم الحرام کو سندل مالی پیش کی جاتی ہے، اور 22 محرم الحرام کو چراغاں شریف پیش کیے جاتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، یہاں پر سرکار کی کرامتیں بھی بہت بڑی بڑی کرامتیں ہیں۔ اب آپ تمام کو یہ بتا دوں کہ اولیاء کے مزارات پر جب ہم آتے ہیں تو ہم تو سوچتے ہیں کہ اولیاء اکرام کو ہم کچھ سنائیں، ہم اپنی تکلیفیں سنائیں، لیکن اولیاء کو عام نہ جانو، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں۔ جب کوئی بندہ ان کو کچھ سنانے کے لیے آتا ہے، وہ اپنی زبان سے جملے نہیں نکالتا، اولیاء کو خبر ہو جاتی ہے، اولیاء اکرام اس کے حالات جان لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی طاقت و قوت عطا کی کہ وہ آنے والے جو پریشان ہیں اس کی پریشانیوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ ہم جو یہاں پر آ کے اپنی پریشانیاں سناتے ہیں، یہ ہماری تسلی کا معاملہ ہے، ہم اپنی دل کی تسلی کے لیے ہم یہاں پر سناتے ہیں، لیکن اولیاء اکرام دل کے حالات جان لیتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، سب سے پہلے آپ کو یہی میرے پاس خود میرے گھر میں سرکار کی سب میں بڑی کرامت یہ ہے کہ میری والدہ جو 5 مہینے سے بیمار تھی، 5 مہینے سے نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، لیکن الحمدللہ ہم سارے دواخانے پھر کے پریشان ہو کے آخر میں سارے دواخانے والے لوگ ہاتھ چھوڑ دیے کہ اب ان کا آخری وقت آ گیا، لیکن الحمدللہ سرکار سلیمان اولیاء کی بارگاہ پہ جب میں اپنی والدہ کو لایا تو الحمدللہ ایک ہی دن میں سرکار کے فضل و کرم سے میری والدہ اٹھ کے چلنا شروع کر دی۔
جو بستر پہ لٹانا پڑ رہا تھا، اٹھانا پڑ رہا تھا، لیکن الحمدللہ خود اپنے بل پہ یہاں سے اٹھ کے سرکار کے دربار سے باہر نکلے. اور بہت سارے زائرین ایسے بھی آتے ہیں جو شیاطین و بلیات میں مبتلا ہو جاتے، اب ان کا کوئی حل نہیں ہوتا، دواخانے کا تو وہ علاج بھی نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر وہ بھی فیوز و برکات حاصل کرتے ہوئے یہاں سے جاتے. اور الحمدللہ سب میں بڑی بات یہ آپ کو میں بتا دوں کہ سرکار کے دربار میں جو روتا ہوا آتا وہ روتا ہوا واپس نہیں جاتا، یہاں سے ہنستا مسکراتا جاتا. اور الحمدللہ جمعرات کے دن سرکار کی بارگاہ میں بعد نماز مغرب دعا وغیرہ دیا جاتا ہے، صلاۃ السلام ہوتا، کثرت سے دعا کی جاتی، آنے والے زائرین کے لیے یہاں پر دعا کی جاتی ہے. اور الحمدللہ جمعرات اور اتوار کے دن یہاں پر بہت کثیر مجمع میں لوگ یہاں پر آتے ہیں، سرکار کے فیوز و برکات حاصل کرتے. الحمدللہ یہ ہم تمام پر سرکار سلیمان اولیاء کا بہت بڑا فیضان ہے کہ سرکار خود ہماری بستی میں سرکار یہاں پر تشریف فرمائے. اچھا، میرا ایک سوال یہ تھا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ یہاں پر لوگ زیارت کے لیے جو آ رہے ہیں تو وہ لوگ کھٹورے میں دودھ ڈال رہے ہیں. اس کا آپ نے یہ بتایا کہ یہاں پر جو ہے سو شام کے اوقات میں بلیوں کا آنا ہوتا ہے، اور بھی ایسے بہت سارے جانور. سرکار کے بارے میں آپ نے جیسے بتایا، اولیاء بزرگ کے بارے میں، رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حسین نے بتایا کہ آپ لوگوں سے تو محبت کے علاوہ جانوروں سے بھی آپ محبت کیا کرتے تھے. ایک چیز میں نے یہاں پر دیکھی کہ سرکار کی مزار کے بازو ایک جالی ہے، کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی بیٹھتے ہیں، تو اس کا کیا راز ہے؟ یہاں پہ سرکار کی بارگاہ کے بازو جو جالی ہے وہ شیر کی گوی ہے. یہاں پر سرکار کی بارگاہ میں شیر آ کر بیٹھتا تھا، کہ سرکار ہر کسی جانور سے بھی محبت کرتے تھے. تو الحمدللہ یہاں پر سرکار کی بارگاہ میں شیر خود سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. لیکن وہ جو زمانے میں جو شیر آتا تھا اس وقت یہاں پر لوگ آ نہیں سکتے تھے، لیکن جب لوگ آنا شروع ہو گئے تو وہ شیر آنا بند ہو گیا. کیونکہ وجہ یہی ہے کہ لوگ شیر کو اگر دیکھیں گے تو لوگ ڈر کے نہیں آئیں گے، لیکن سرکار کا معاملہ یہ تھا کہ یہاں پر شیر کو رکھ کے لوگ کو آنا بند نہ ہو، کیونکہ لوگ یہاں پر فیض پانے کے لیے آتے، لیکن یہاں پر شیر اگر نظر آ جائے تو لوگ نہیں آتے. تو سرکار کا معاملہ یہ تھا کہ شیر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، لوگوں کو فیض دینا جاری ہو گیا، لوگوں پر فیض سرکار کا جاری ہو گیا. اور الحمدللہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں صرف یہ محلے کے یا صرف حیدرآباد کے لوگ نہیں، بلکہ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کرناٹک وغیرہ، شولاپور، مہاراشٹر کے لوگ تک یہاں پر آتے ہیں. یعنی دوسرے اسٹیٹس کے لوگ بھی یہاں پر خصوصی صرف سندل کے وقت نہیں بلکہ جمعرات ایسے اوقات میں بھی یہاں پہ دوسرے اسٹیٹ سے بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں. خود ہم نے دیکھا کہ مہاراشٹر کے لوگ، کرناٹک، بیدر، ٹوٹلی جتنے یہاں سے اسٹیٹ ہٹ کے وہاں سے بھی لوگ یہاں پر سرکار کے فیض کی وجہ سے یہاں پر آتے ہیں. صرف یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو یہاں سے فیض ملا ہے. کچھ لوگ تھے جو پریشان حال یہاں پر آئے، لیکن ان کو فیض مل گیا، وہ کسی اور کو بتائے، وہ کسی اور کو بتائے. اسی طریقے سے یہاں پہ آل اوور انڈیا سے لوگ یہاں پر آتے ہیں. سرکار کا بہت بڑا معاملہ ہے، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں بہت صرف ایسا نہیں کہ صرف شیاطین و بلیات کی پریشانی، ہر پریشانی، چاہے جو بھی پریشانی ہو، یا کاروبار کی پریشانی ہے، گھر کے معاملات ہو، جو بھی معاملات ہو. اور یہاں پر سرکار کے دربار میں سب سے بڑی بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر کوئی دعا پڑھنے والا نہیں. بہت سارے جگہوں پر لوگ دعا وغیرہ بھی پڑھتے، یہاں پہ دعا وغیرہ نہیں پڑھتے، بس سرکار کے پھول اور سرکار کے جو تبرکات ہے، سرکار کے بارگاہ میں جو فاتحہ خوانی ہوتی، بس اسی میں فیض ہے، سرکار کے پھول وغیرہ میں ہی فیض ہے. الحمدللہ خود میں تو یہاں پہ بچپن سے ہوں، سرکار کی خدمت میں بچپن سے ہوں. یہ مجھ پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا فیضان ہے کہ بچپنے سے سرکار نے اپنی خدمت میں مجھ کو رکھ لیا. اور الحمدللہ میری تو نیت یہ ہے کہ میں مروں بھی تو سرکار کے دربار سے ہی نکلوں، کیونکہ یہ اولیاء اکرام سے جو ہم جڑ جاتے ہیں الحمدللہ ہماری اس میں دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد ہے. کیونکہ بروز میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے بروز محشر وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو الحمدللہ عاشقان اولیاء، خوشخبری یہی ہے عاشقان اولیاء کے لیے، ہم اولیاء سے محبت کرتے اور بروز محشر ہم اولیاء کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو معزز سامعین اکرام، یہ جو دربار پر یہاں پر جو حاضری ہوئی ہے الحمدللہ، یہ دربار
ہر کسی کے لیے دربار، یہ صرف مسلم کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ یہاں پہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی یہاں سے فیض پاتے ہیں الحمدللہ۔ یہاں پر جمعہ جمعرات وغیرہ کے وقت ہم نے خود دیکھا ہے کہ سکھ بھائی بھی یہاں پر آتے، ہندو بھائی یہاں پر آتے، ہر مذہب، جو بھی مذہب سے لوگ تعلق رکھیں، لیکن مذہب اولیاء کے بارگاہوں سے باہر، جب اولیاء کی بارگاہ میں آ جائے تو مذہب نہیں بلکہ انسانیت بن جاتی ہے۔ سب لوگ انسانیت کے ناطے یہاں پر آتے ہیں، سرکار سے فیضیاب ہو کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ بہت بہت جزاک اللہ حافظ صاحب، آپ نے اتنی دلچسپ حقیقت سرکار کے بارے میں ہم سب کو بتائی۔ میں تمام ناظرین سے بھی ایک مرتبہ گزارش کروں گا کہ وہ ضرور یہاں پر تشریف لائیں، کیونکہ یہاں جو ہم اس وقت جس آستانے پہ کھڑے ہیں یہ بالکل ہی پہاڑوں کے بیچ میں ہے، بالکل ہی پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے سو ولی کامل یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ تو میں تمام ناظرین کا اور حافظ صاحب کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور سرکار کی سیرت پر، سوانح حیات پر آپ نے ہمارے ساتھ روشنی ڈالی۔ اور میں سجاد نشین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ہم کو یہاں پر سوانح حیات کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم کو یہاں پر اجازت دینے کا موقع دیا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں تمام ناظرین سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اب وقت ہو چلا ہے آپ حضرات سے اجازت کا۔ دیکھتے رہیے آپ اپنا من پسندیدہ چینل سٹی انڈیا ٹی وی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کو ہمارے نیوز اور انٹرٹینمنٹ پروگرام پسند آتے ہوں تو ہم سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر فالو کریں اور انسٹاگرام پر فالو کریں، اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔